बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि तहरीक लब्बैक के कई मुतहरक सोशल मीडिया के जो कारकुन हैं उनमें और जो दरबारी मुल्ला हैं पीटीआई के, उनमें मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। मैं जानता हूँ मेरी इस बात करने से कई तहरीक लब्बैक के दोस्तों को तकलीफ़ भी होगी, लेकिन अगर आप वीडियो सुनेंगे, कुछ सबूत देखेंगे तो फिर आपको मालूम हो जाएगा। ये मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, तहरीक के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ कि किसी भी आदमी की सपोर्ट करने से पहले अच्छी तरह समझ लिया करें कि क्या यार हमको वाक़या इस आदमी ये हकीकी तौर पे हमारे साथ है या ये कोई तहरीक लब्बैक के साथ सियासत खेल रहा है या पीछे इसका कुछ अपने मफादात हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि आज से कुछ अर्सा पहले नज़ीर चौहान गिरफ़्तार हुए, फिर उसका एक बयान आ गया हॉस्पिटल से, उसने शहजाद अकबर से माफ़ी मांगी है। ज़ाहिर है ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि आज से 2 महीने पहले इसने संगीन इल्ज़ाम लगाए थे शहजाद अकबर के ऊपर, और हमारे तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने इसको उठा के आसमान पे पहुंचा लिया था कि यार एक हमारी पार्टी में एक और सच्चा आशिक रसूल आ गया। मैं बिल्कुल इसके इश्क के ऊपर कोई शक नहीं करता हूँ। मैं कौन हूँ शहजाद अकबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला, क्योंकि हमको इसी ने बताया था। लेकिन जब ये बड़े बड़े दावे कर रहा था तो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने नज़ीर चौहान के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे, सबसे पहले आप वो सुने, फिर मैं आज आप लोगों को साबित कर दूंगा कि इसके पीछे असल कहानी क्या थी, माजरा क्या। सबसे पहले मेरे अल्फाज सुनो, जो 2 महीने पहले जब नज़ीर चौहान के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, वो मेरे क्या अल्फाज थे, वो सबसे पहले आप सुनो। जो नज़ीर चौहान है वो सियासत कर रहा है या अपनी ज़ातियात शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ वो कुछ कर रहा है या जहांगीर तरीन की वजह से वो कुछ कर रहा है, लेकिन जो कुछ भी उसकी नीयत में जो भी है, लेकिन वो बात सही कर रहा है। अवाम तक उसने हक़ाइक़ पहुँचा दिए हैं। बाकी उसकी नीयत का अल्लाह को मालूम है कि उसकी नीयत में क्या है। लेकिन आज पूरा दिन उसकी खामोशी रहना, उसकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसने की थी उसके बाद इस बात को बिल्कुल यानी कि ये दबा देना, इससे ये साबित होता है कि उसके अंदर का ज़मीर नहीं जागा था, उसके पीछे कुछ लाभी थी, उसको इस्तेमाल किया। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना मैंने क्या कहा था कि भाई नज़ीर चौहान की नीयत के ऊपर मैं तो शक नहीं करता हूँ कि उसकी नीयत में क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो कुछ बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि शहजाद अकबर के बारे में पहले भी ये बातें ज़्यादा मशहूर थी कि ये कादियानी है। नज़ीर चौहान ने ये बात नहीं की थी। नज़ीर चौहान की ये बात करने से ये बात बहुत सारे लोगों को हकीकत लगने लगी, क्योंकि पहले भी बहुत सारे आदमी ने शहजाद अकबर के बारे में बोला था। तो नज़ीर चौहान ने क्या कहा था कि भाई ये कादियानी है, मेरे पास सबूत हैं वगैरह वगैरह। तो उस टाइम मैंने वीडियो में कहा था कि भाई नज़ीर चौहान की नीयत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, बात जो वो कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे बहुत बड़ा सवाल है। उसने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बिल्कुल खामोश हो गए थे, और ये जो मसला था वो बिल्कुल पीछे चला गया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप की एक चाल थी। इसमें इन लोगों का एक सियासी मफाद था, जो इमरान खान साहब का पीटीआई ग्रुप है उसको डैमेज करने के लिए इन लोगों ने एक चाल चली थी। तो उस टाइम भी मैंने बिल्कुल 100% ये नहीं कहा था कि नज़ीर चौहान वाकया ही सच्चा आशिक रसूल है, या वो जो सामने बोल रहा है दिल में भी उसके यही है, क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान की पार्टी में रह के वो कितना इमरान खान पीटीआई ग्रुप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता रहा, लेकिन वो ये कहता था कि इमरान खान साहब एक सच्चे आशिक रसूल हैं, इमरान खान साहब मेरा लीडर है। तो उस टाइम उसका इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ था कि जब आसिया मलूना रिहा हो रही थी, शकूर कादियानी रिहा हो रहा था, फ्रांस के सवीर का मसला, बहुत सारे ऐसे वाक़े हुए, लेकिन वो खामोश था। लेकिन सिर्फ वो शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। इस बात को छोड़ दो वो कादियानी है या नहीं है, क्योंकि शहजाद अकबर का सब लोगों को मालूम है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ जो पीटीआई की इमरान खान साहब की जो एक जंग छिड़ी हुई थी, तो उसमें जो मेन वजह थी वो शहजाद अकबर थे, और उसको जो तहक़ीक़ाती टीम है उससे भी अलग कर दिया गया था। नज़ीर चौहान का भी अपना बयान है कि हमारा मुतालबा था इमरान खान साहब से कि आप नज़ीर चौहान को
نکال لیں، نذیر چوہان کو نکال دیا تھا۔ یہ چیز تو سامنے نظر آ گئی کہ نذیر چوہان بول رہے تھے صرف شہزاد اکبر کے لیے۔ آگے ناظرین میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھئی جب نذیر چوہان شہزاد اکبر کے خلاف بول رہے تھے تو وہ کتنے بڑے دعوے کر رہے تھے، وہ دعوے اور وہ ثبوت کہاں گئے؟ آج نذیر چوہان یہ کہتا ہے کہ بھئی میں کون ہوں شہزاد اکبر کے اوپر الزام لگانے والا، میں اسے معافی چاہتا ہوں، اس نے وضاحت دے دی ہے تو برکب اگر اس کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن یہ ویڈیو بیان سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو نذیر چوہان کے وہ دعوے بھی سناتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ وہ دعوے اس کے سنیں کہ اس نے کتنے بڑے بڑے دعوے۔ میرے پاس بے حد ثبوت اس کے بارے میں ہے کہ شہزاد اکبر صاحب ایک قادیانی ہیں، قادیانی کے ساتھ پڑے ہیں، کیونکہ شہزاد اکبر کے کہنے پہ ایف آئی اے کے کتنے سینئر لوگ لگائے گئے ہیں، شہزاد اکبر کے کہنے پہ کتنے پولیس کے اندر ہائی آفیسرز لگائے گئے ہیں۔ اعلیٰ ادارے جو مجھے سن رہے ہیں، خدا کے لیے ملک کو خونی انقلاب سے بچا لیں۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان عاشق رسول ہیں، ان کو چاہیے اس پہ فیصلہ۔ شہزاد اکبر 100% قادیانی ہے۔ میں آپ کے اس پروگرام میں آج میں نے کھل کے کہہ دیا ہے جو میں پہلے نہیں کہہ رہا تھا، شہزاد اکرم قادیانی ہے، اور یہ ربوہ میں اس کا پورا ریکارڈ ہے، اور یہ مینگو پارٹی جو ہوتی ہے وہ سمجھیں گے میری بات کو، اس مینگو پارٹی کا حصہ بھی ہیں۔ جہاں جہاں ان کی لائنیں ہیں، جہاں جہاں ان کے کانٹیکٹ ہیں، بہت جلد میں بھی قوم کے آگے رکھوں۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نذیر چوہان صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں، اس کے اتنے ویڈیوز کلپ ہیں، اس کے ویڈیوز کلپ نے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس کے گاؤں میں گیا ہوں، پوری جانچ پڑتال کی ہے، اور شہزاد اکبر قادیانیوں کی کوئی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا ایک ممبر بھی ہے، سالانہ اس میں شرکت بھی کرتا ہے، بہت کچھ اس نے بولا تھا شہزاد اکبر کے لیے، اور وہ کیا کہتا تھا میرے پاس ثبوت بھی ہیں۔ تو ابھی تو نذیر چوہان صاحب کے وہ ثبوت کہاں گئے، اس کا گاؤں کا وزٹ کہاں گیا، وہ جو سینہ تان کے کہتا تھا کہ بھئی میں اس کو ثابت کروں گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نذیر چوہان کہتے یہ ہیں کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ اگر واقعی دل کا دورہ پڑا ہے تو رب پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد سے عطا فرمائے۔ لیکن اتنا عرصہ 2 مہینے خاموش رہنے کے باوجود بھی اس کو خیال نہیں آیا کہ میں شہزاد اکبر سے معافی مانگ لوں۔ جب وہ گرفتار ہو گیا پھر اس کے بعد پروٹیکشن آرڈر کے باوجود اس کو پنجاب اسمبلی میں نہیں لایا گیا۔ دوسرا پرویز الائی نے اس کے اوپر بہت ناراضگی بھی ظاہر کیا ہے۔ تو کیوں نہیں لایا گیا اسمبلی میں کہ وہ اسمبلی میں کیا بولے گا؟ گورنمنٹ نے اس کو نہیں آنے دیا، حکومت نے نہیں آنے دیا، پرویز الائی نے اس کے اوپر شور بھی مچایا کہ بھئی آپ ایسا یعنی کہ اس کو اسمبلی میں کیوں نہیں لایا؟ پروٹیکشن آرڈر ہونے کے باوجود آپ لوگوں نے اس کو اسمبلی میں کیوں نہیں آنے دیا؟ لیکن اسمبلی میں نہیں آنے دیا، لیکن اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کو بیڈ کے اوپر یہ بیان لیا گیا، اور کوئی بیان نہیں لیا گیا، یہ بیان لیا گیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے اس کے اوپر جو الزام لگائے تھے وہ جھوٹے تھے، کیونکہ اس نے اپنی وضاحت کر دیا ہے۔ تو نذیر چوہان صاحب آپ کے پاس جو ثبوت تھے وہ کہاں گئے؟ اگر حقیقت تھی، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے، اللہ معاف کرے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شہزاد اکبر کے اوپر جو اس کے الزام تھے وہ حقیقت پہ مبنی تھے، لیکن یو ٹرن کیوں لیا گیا؟ اور میں نے یہ بات کیوں کی کہ ہمارے بہت سارے تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ عمران خان صاحب کے جو درباری ملا ہیں انہی کی طرح ہیں، کیونکہ درباری ملا بالکل خاموش رہتے ہیں کہ جو بھی یہ حکومت اسلام کے خلاف جو بھی قدم اٹھاتی ہے، چاہے کوئی قانون پاس کرنا ہو، چاہے فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہو، قادیانیوں کا مسئلہ ہو، گستاخوں کا مسئلہ ہو، تو وہ بالکل خاموش رہتے ہیں۔ لیکن جب بھی عمران خان کے منہ سے کچھ مذہبی الفاظ نکلیں تو وہ ایک دم ویڈیو بنانے پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے یار، کیا سچا عاشق رسول ہے، کیا بڑا لیڈر ہے، تو وہ اس کے دفاع میں باہر آ جاتے ہیں، لیکن اس کی جو غیر شرعی کام ہے اس کی ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو طریق لبیک کے جو کارکن ہیں، سوشل میڈیا کے جو بڑے متحرک کارکن ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ جو الفاظ بول رہا ہے یہ آدمی کون ہے، یہ پہلے کہاں تھا، پہلے اس نے کیوں نہیں بولا تھا، پھر اس کا ایک بیان دے کے، 2 بیان دے کے پھر خاموش ہو جانا، پھر 2-2.5 مہینے کے لیے اس کا کوئی بیان نہیں آنا، کچھ بھی اس کا وہ نہیں آنا، اس کو اس ٹائم بھی یہ معلوم نہیں پڑا کہ میرے جو بیانات تھے وہ غلط تھے۔
حالانکہ جو وضاحت کی تھی تو اس نے تو 2 مہینے پہلے شہزاد اکبر نے وضاحت کر دی تھی کہ میں عاشق رسول ہوں، میں ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتا ہوں، لیکن 2 مہینے بعد آپ جب اس کے اوپر اٹیک ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، تو اب اس کو یاد آیا کہ یار اس کی جو وضاحت ہے وہ مجھے قبول کر لینی چاہیے۔ تو میری گزارش ہے تحریک لبیک کے خاص کر جو کارکن ہیں، تو بھائی ایسے کوئی بھی آدمی ایسے ختم نبوت کا نعرہ، تو وہ جو صفدر ہے مریم نواز کا ہسبینڈ، وہ بھی بڑا عاشق رسول گھومتا پھرتا ہے، آپ اس کو بھی اس کی گلے میں ہار ڈال کے آپ ان کو عاشق رسول بنا دیں۔ ہاں یہی نذیر چوہان کہتا ہے کہ عمران خان سب سے بڑا عاشق رسول ہے۔ نذیر چوہان کہاں تھے جب آسیہ ملونہ رہا ہو رہی تھی، شکور قادیانی رہا ہو رہا تھا، شگفتہ کوثر رہا رہی تھی، فرانس کے حوالے سے تحریک لبیک کے خلاف کیا ہو رہا ہے، یہ کہاں تھے؟ ان کو کیوں نظر نہیں آیا کہ یہ ایک سچا عاشق رسول ہے؟ بہت سارے ایسے سیاسی ہیں جو ختم نبوت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، ختم نبوت کے بڑے دعوے دار بھی بنتے ہیں۔ شیخ رشید کہتا ہے کہ بھائی سب سے بڑا ناموس رسالت کا میں چوکیدار ہوں، ختم نبوت کا چوکیدار میں ہوں، تو بھائی اس کے گلے میں ہار ڈالو نا تحریک لبیک کے جو ہمارے کارکن ہیں، آپ اس کو گالی کیوں نکالتے ہو؟ جیسا الفاظ شیخ رشید استعمال کر رہا ہے وہی الفاظ نذیر چوہان نے استعمال کیے تھے، اس کے گلے میں آپ لوگوں نے ہار ڈال دیا اور اس کو آپ گالی نکال رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ دونوں کو تو پیچھے ایک ہی ہے نا، ایک ہی پارٹی سے ان کا تعلق ہے نا۔ کبھی ان دونوں لوگوں نے عمران کے خلاف بات کی کہ عمران خان صاحب آپ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ قادیانی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا جو گستاخ ہیں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کبھی نذیر چوہان کے منہ سے یہ الفاظ سنے عمران خان کے خلاف؟ شیخ رشید سے سنے؟ نہیں سنے۔ ایک ہی پارٹی میں ہیں، ایک ہی مفادات ہیں، تو پھر ایک کو عاشق رسول بنا دیا اور دوسرے کو گالی نکالنا شروع کر لیا۔ تو ناظرین، کوئی بھی سیاسی، چاہے وہ پیپل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں سچا عاشق رسول ہوں اور تعلق میرا پی ٹی آئی سے ہے، تو میں کم از کم اس کو نہیں مانتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ختم نبوت کا چوکیدار ہوں اور تعلق میرا نون لیگ سے ہے، تو میں ہرگز یہ بات نہیں مانتا۔ اگر تعلق ان کا ان سیاسی جماعت سے ہے تو ان کے جتنے بھی بڑے دعوے ہیں میں ان کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ ان تینوں بڑوں جماعتوں نے کوئی چھپی لکی بات نہیں ہے، واضح کلیئر بات ہے کہ ختم نبوت کے اوپر جو قانون چینج ہو رہا تھا تو یہ تینوں پارٹیاں متفق تھیں۔ کئی ویڈیوز کے اوپر میں بنا چکا ہوں، یہ خاموش تھے۔ حال ہی میں تحریک لبیک کے خلاف جو ایکشن ہوا تو فواد چودھری نے کیا کہا ہے کہ پوری سیاسی جماعتوں نے ہمارا ساتھ دیا، سب کچھ کرپشن، ڈاکو این آر او بھول کے کہتے ہیں بھائی ہاں تحریک لبیک کے اوپر پابندی لے، ٹھیک ہے ہم ایک ہی ہیں۔ تو خدا را کوئی بھی آدمی اگر آواز اٹھاتا ہے ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو کہ کیا اس کے پیچھے مفاد تو اپنے ذاتی نہیں ہے، کیا وہ تحریک لبیک کو استعمال تو نہیں کر رہا ہے، کیا وہ دین کو استعمال تو نہیں کر رہا ہے۔ وہ دعویٰ وہ کرتا ہو کہ میں سچا عاشق رسول ہوں، دعویٰ وہ کرتا ہو کہ ختم نبوت کا میں پہرے دار ہوں، اور جو ہی اس کو اٹیک ہوا اور اس کو سب کچھ بھول گیا۔ کبھی سنا ہے علامہ سعد رضوی صاحب کو اللہ نہ کرے کوئی اٹیک ہوا ہے یا کوئی بیمار ہوا ہے یا اس کو زکام لگا ہے، یا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہستی ہونے کے باوجود، معذور ہونے کے باوجود 3-4 مہینے بلکہ 6 مہینے اس کو ٹھنڈی سردیوں میں، اس کے اپنے بیانات ہیں کہ کمبل کے اوپر پانی ڈال کو اس کو رکھا گیا، جب علیم خان کو ایک بہترین اس کا وی آئی پی کمرہ تیار کیا گیا تھا۔ یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بڑا مشہور ویڈیو کلپ ہے۔ تو اس کو تو کبھی زکام بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ جو ہی گرفتار ہوا دوسرے دن اس کو اٹیک ہو گیا، اور اٹیک کے بعد اس کو سب سے بڑا جو خیال آیا کہ میں نے جی شہزاد اکبر کے ساتھ جائے کیا۔ تو ناظرین تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، اور جس کی دل آزاری ہوئی ہے تحریک لبیک کی تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ میں بھی درد دل سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہر چمکتی چیز سونے نہیں ہوتی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔